बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल में मैं हूँ जवाद कमाल। प्रोग्राम में मुख्तलिफ अहम मौज़ूआत पर आज बात करेंगे। कौमी असम्बली इजलास में वफाकी वज़ीर हवाबाजी ग़ुलाम सरवर ख़ान ने कराची तैयारा हादसे की अबूरी रिपोर्ट पेश कर दी और उन्होंने पायलट और को पायलट को ज़िम्मेदार करार दिया। उन्होंने कहा कि इनके सर पर कोरोना का खौफ सवार था। जो गुफ्तगू सामने आई उसमें ये लोग कोरोना की ही बातें कर रहे थे क्योंकि इन दोनों की फैमिलीज़ कोरोना वायरस का शिकार थीं। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि जहाज़ रनवे पर रगड़े खाता रहा। कंट्रोलर ने आगाह भी किया मगर पायलट हद से ज़्यादा खुद एतमाद था। और वज़ीर हवाबाजी ने माजी में जाली डिग्रियों पर पायलट्स के भर्ती होने का भी इंकशाफ किया। उन्होंने मलबा ये भी इस माजी की हुकूमतों पर भी डालते हुए कहा कि इदारों को तबाह किया सियासी भर्तियां करके। अगर एक पायलट जो कई 100 इंसानी जानों को लेके हवा में उड़ता है वो क्वालिफाइड नहीं है, उसे भी सियासी बुनियादों पर भर्ती करवाया जाता है, उसका लाइसेंस भी फेक होता है। पाकिस्तान में टोटल 860 एक्टिव पायलट्स, तो उनमें से 262 ऐसे पाए गए कि उन्होंने खुद एग्जाम नहीं दिया, उनकी जगह किसी ने एग्जाम। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सूरत हाल पर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो मुसाफिर थे उन्हें कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। कराची तैयारा हादसे की जो अबूरी रिपोर्ट है, सवाल ये पैदा होता है क्या ये जिम्मेदारों का तयन कर रही है और क्या वाकई में इदारों को तबाह किया गया सियासी मदाखलत की वजह से। और बिलावल ने यह भी मुतालबा किया कि आज़ादाना इंक्वायरी अगर होनी चाहिए तो फिर उसके लिए ग़ुलाम सरवर को मुस्ताफ़ी होना पड़ेगा, उन्हें बर्खास्त किया जाना पड़ेगा क्योंकि माजी में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान खुद ये कहते रहे कि अगर कोई रेलवे का हादसा होता है तो वज़ीर पहले बरतरफ हो फिर इंक्वायरी होनी चाहिए। तो अब भी उसी उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए इंक्वायरी को आगे बढ़ाना चाहिए। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब भी कौमी असम्बली में हुकूमत पर खूब गरजे बरसे। उन्होंने कुछ अहम इंकशाफात के साथ साथ ये भी कहा कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर वजारत उज़्मा का हलफ उठाने वाला कोई नहीं होगा और अब के लिए आने वाले कुछ टाइम उन्होंने इंतहाई अहम करार दे दिया। आपके हालात ये हैं कि बजट सर पे है। शहबाज शरीफ को पकड़ने का बड़ा शौक था, बजट गुजार लेते। आप में इतनी कुव्वत बर्दाश्त भी नहीं, आपने कायदे इस इख्तलाफ को वहां पे ले जाके जेल के किनारे पे खड़ा कर दिया। अब अदालत से वो जमानत पर सियासी इख्तलाफ को दुश्मनी में आपने बदल डाला है। ये पाकिस्तान चुपताएगा इसकी कीमत। आपने तो बहुत सारे पॉलिटिक्स में नहीं 11 वोटों की आपकी हुकूमत है, वो 11 भी आपके अपने वोट नहीं है। आपको भी पता वो वोट कहाँ से आए हैं और हमें भी पता कहाँ से आए हैं। आपके 2 साल में आपने हमारे 5 साल जितना कर्ज किया। हमारा कर्जा तो लगा हुआ नजर आता है, जगह जगह पे उसके आसार और निशान है। आपने ये कर्जा लेके कहाँ रखा है? अगर कल किसी ने आपसे पूछा रसीदा कटो हिसाब दो तो क्या करेंगे? आपने पाकिस्तानी कौम को खुदकशियों पर मजबूर करें। माफ कर दें, माफ कर रहम करें इस मुल्क। हम एंड पे आ गए हैं। इस मुल्क में मशरकी पाकिस्तान के टूटने से सबक नहीं सीखा। ख्वाजा साद रफ़ीक ने मुल्क में जमहूरियत ना होने का दावा भी कर दिया। किस हद तक उनका ये दावा दुरुस्त है इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा मुराद सईद साहब ने आज फिर NRO का जिक्र कर डाला और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि PP के 7 MNAs हैं जिन्होंने मुझसे NRO मांगा। एक तो नाम भी वो सामने ले आए, शाजिया अता मरी का नाम लिया। उन्होंने कहा कि ये NRO मांगने के लिए मेरे पास आई थी और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो MNAs मेरे पास NRO मांगने आए थे मैंने इनकार किया, तो उसके बाद में ये मेरे वालिद के पास गए, हमसे मिन्नतें करते हैं और पीठ पीछे साजिशें करते नजर आते हैं। शाजिया अता मरी ने भी इस तमाम तर सूरत हाल पर खूब जवाब दिया है। मेरी जात को निशाना बनाया गया स्पीकर साहब, मेरी फैमिली को। अगर मैं इतना बुरा स्पीकर साहब मेरे घर जरगा क्यों लेके आए? मैं नहीं मिला, मेरे वालिद साहब के पास पहुंचे तो उन्होंने सड़क बनानी थी अपने लोगों के लिए, उसका पैसा का सड़क नहीं बन पाई। शाजिया मरी आई अपने चेयरमैन का पैगाम में, कहते कि हमारे चेयरमैन साहब रोज आते हैं, आप जब तक तकरीर नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, आप पहले तकरीर कर लें। मेरी जितनी तकरीरें हैं सख्त हो सकती है, तनकीद हो सकती है, किसी की जात को मैंने निशाना बनाया। मुझसे 7 इनके लोगों ने NRO मांगा है और एक इस पार्लियामेंट के अंदर बैठा हुआ है। ये ट्रेंड बनाना मैं इस तरह बना सकता हूँ स्पीकर साहब। शाजिया मरी ने इस पर जवाब दिया। उन्होंने कहा 1 साल कबल बजट से पहले मिली थी, पार्लिमानी जुबान में गुफ्तगू करने की दरख्वास्त की थी मुराद सईद से। इसके अलावा 2 रोज़ कबल भी मुलाकात की थी। अगर इसको NRO कहते हैं तो फिर हम आपस में बात करना भी छोड़ देते हैं। इसके अलावा प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे
हुकूमत के लिए मुश्किलात जो सामने आ रही हैं, अपने साथ छोड़ रहे हैं, इत्तेहादी भी नाराज़ हैं, राज खोलते नज़र आ रहे हैं, क्या करने जा रही है हुकूमत आने वाले दिनों में? एक ब्रेक के बाद बाकायदा तौर पर अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊंगा। वेलकम बैक। डिस्कशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सिद्दीकुल फारूक साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। सर, आपका बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अब्दुल समद याकूब साहब ने भी हमें टेलीफोन लाइन पर ही ज्वाइन किया है। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेंबर कौमी असम्बली डॉक्टर शाजिया सोबिया साहिबा ने हमें स्काइप पर ज्वाइन किया है। आपका भी बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। सिद्दीकुल फारूक साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। आज गुलाम सरवर खान साहब ने जो कराची तैयारा हादसे था उस पर एक अबूरी रिपोर्ट पेश की। पायलट को तो जिम्मेदार उन्होंने करार दिया, कंट्रोल टावर के हमले को भी जिम्मेदार करार दिया, को पायलट को भी, लेकिन साथ साथ माजी की हुकूमतों को भी उन्होंने खूब लताड़ा है। उन्होंने कहा कि 280 पायलट जाली डिग्रियों पर भर्ती हुए हैं, 800 कुछ ज़्यादा उन्होंने फिगर बताया, और बताया कि इसमें से 280 जाली डिग्रियों पर भर्ती हुए, ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से इदारा तबाह हुआ। क्या वाकई में इदारों में तबाही की वजह सियासी मुदाखलत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो अर्ज करूँगा कि उस वक्त जो हादसा हुआ है उस पर सारा इल्ज़ाम पायलटों पे डाल देना और फिर ये कहना कि वो उनके घर में चूँकि कोरोना की बीमारी आई हुई थी और इसलिए उनकी तवज्जो अपने काम पर मुर्तकिज नहीं थी, तो फिर इसमें तो ब्लेम हुकूमत और PIA की इंतज़ामिया पर जो है वो आयद होता है, इसलिए कि उनके घर में ज़िंदगी और मौत का मसला था। वो इंसान हैं और इंसान थे, तो आपने उनसे ये पायलट की जिम्मेदारी क्यों ली कि जी आप जहाज़ उड़ा के ले जाएं? तो जिन्होंने उन्हें इस इल्म के बावजूद कि उनके घर में कोरोना का हमला हो चुका हुआ है, उनके फैमिली मेंबर बीमार हैं, उन्हें ड्यूटी पर भेजा है, ये सिलेंडर उन्हीं का है और उन्हें जिम्मेदार करार दिया जाना चाहिए। उसके बाद बात आती है माजी की हुकूमतों की। इसमें कोई शक नहीं है कि PIA में दीगर भर्तियां तो शायद सियासी बुनियादों पर हुई हो, लेकिन जाली डिग्री वाले को पायलट बनाना ये मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि इसमें तो एक गलती का मतलब बस फिर मौत है। यहाँ गलती का मुतहम्मिल ना पायलट हो सकता है ना कोई और अगर गलत पायलट है, जाली डिग्री वाला है, उसे जहाज उड़ाना नहीं आता, तो उसे खुद भी पता होता है कि मैं तो खुद भी मरूंगा, सिर्फ लोग और सवारियां मुसाफिर नहीं मरेंगे, मैं खुद भी मरूंगा, तो वो मौत का जो है वो अपने यानी गले में क्यों फंदा डालेगा। मुझे ये गुलाम सरवर खान साहब की इस बात की समझ नहीं आई, और मैं समझता हूँ कि उन्हें ज्यादा जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए, अपनी बात करें। माजी में अगर कोई गलती हुई है तो उसका खमियाजा जिसने भुगतना था वो भुगत चुका है, अब आप बात करें। और इस मुझे बताया चित्राल ATR जो तैयारा हादसा था सिर्फ एक वो वाहिद हादसा था जो तकनीकी खराबी के बाइस पेश आया, इसके अलावा इंसानी गलतियां ही रहीं बाकी तमाम माजी के हादसों में भी? तो इंसानी गलती तो होती है ना जी, मैं कब कहता हूँ, मुझे हमने तो बहुत से काम इंसानी गलतियों की वजह से ये मुल्क जो हमारा दो टुकड़े हुआ है, तो ये इंसानी गलतियां हैं। हमने जो स्टैचून हमसे चला गया है इंसानों की गलतियां, और वो इंसान कौन है वो भी सबको पता है, तो ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए। अगर हम लोग आइन और कानून के मुताबिक चलते, हमारे इदारे उसके मुताबिक बनते, उसके मुताबिक आइन और कानून के मुताबिक हमारा एहतसाब होता, तो मामला ठीक होते। लेकिन क्योंकि एक बंदा आया, उसने उठा के आइन को फेंक दिया, इदारों को बर्बाद कर दिया, चोरों को उठा के जो है वो नेक बना दिया और नेक लोगों को उठा के चोर बना दिया, ये सिलसिला हमारे यहाँ मुसलसल चलता चला आ रहा है और उसकी खराबी हमारी जिंदगी के हर शोबे में नजर आ रही है। डॉक्टर शाजिया सोबिया साहिबा, कराची तैयारा हादसे की अबूरी रिपोर्ट जिम्मेदारों का तयन कर रही है? थैंक यू जवाद। सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, गुलाम सरवर खान साहब इतने सीनियर पॉलिटिशियन होते हुए, एक जिम्मेदार वजीर होते हुए इस तरह की स्टेटमेंट दे सकते हैं। मुझे बहुत अफसोस हुआ
کہ ایک جو پائلٹ جو اپنی جان سے گیا، جس کے گھر میں ابھی تک ان کے گھر والے ان کو نہیں بھولے ہوں گے، جس طرح کے بھی حالات ہوں گے، جس وقت وہ اس سچویشن کو فیس کر رہے ہوں گے، ہم لوگ وہاں پہ نہیں تھے. آپ کو تو ان کو ایٹ لیسٹ مرنے کے بعد آپ ان کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے ہیں تو ایٹ لیسٹ ان کی برائی بھی نہ کریں. کہ آپ لوگوں کی لیول اتنی کم ہو چکی ہے، آپ لوگ اتنا نہیں، اس پر انسیکیور انہوں نے ہیں، کلیئر اتنے کیا جو گفتگو ہوئی پائلٹ اور کو پائلٹ کی، پھر پائلٹ اور کو پائلٹ کی کنٹرول ٹاور کے درمیان، وہ تمام گفتگو سننے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں پائلٹ اور کو پائلٹ گفتگو کورونا وائرس پر کر رہے تھے جہاز گرنے سے کچھ لمحے قبل تک. بالکل صحیح. آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح بات ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کیا یہ چیز یا اس طرح کی سٹیٹمنٹ ان کی ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ بنتی ہے کہ آپ جو ہیں ایک دم سے آپ نے تو ساری جو چیزیں ہیں پرانے گورنمنٹ کو تو آپ نے بلیم کر کے بٹھا دیا تھا کہ بھئی وہ کرپٹ ہیں، وہ پرانے لوگ جو تھے وہ برے تھے، ہر چیز میں آپ نے ان کو برا بنا دیا. لیکن ایٹ لیسٹ آپ کو اگر اس سیٹ پہ بٹھایا گیا ہے تو آپ ایک ذمہ دارانہ اور ایک تمیز والی، میں جو کہتی ہوں ان کے پاس جو جس چیز کی کمی ہے نا وہ ان کے لیڈرشپ سے ہی آتی ہے یا ان کے چیئرمین یا لیڈرز کی طرف سے ہی آتی ہے، تو وہ چیز ان کے اندر کمی ہے اور رہے گی. ٹھیک، ماضی کی حکومتوں میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی رہ چکی ہے. 860 میں سے 262 پائلٹ جعلی ڈگریوں پر بھرتی ہوئے ہیں اور ان پائلٹ سے خود امتحان تک نہیں دیا. یہ ایک بڑا الزام لگایا انہوں نے، اس پر آپ کیا کہیں؟ غلام سرور خان صاحب کی اگر آپ ہسٹری میں جا کے دیکھیں تو میرے خیال میں وہ بھی اس کیس کو بھگت چکے ہیں اپنی فیک ڈگری کی وجہ سے، جی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. جی جی تو دیکھیں اگر یہ بات کر رہے ہیں تو پھر ان کے کیس کو بھی دوبارہ سے ریویو کیا جائے اور دیکھا جائے کہ کیا ان کی ڈگری صحیح ہے یا نہیں ہے. تو اگر فیک ڈگری کی بات ہے تو پھر اس طرح سے بھی ہوتا ہے. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آپ پچھلی گورنمنٹ کو بلیم نہیں کر سکتے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی وجہ سے ہی ہوئی ہیں اور بہت ساری نیگلیجنسی ہیں جن کو آپ دوسری گورنمنٹ پہ یا کرونا پہ ڈال کے اس کے پیچھے چھپ نہیں سکتے ہیں. عبدالصمد جو یعقوب صاحب، بلاول بھٹو جی ہے وہ سامنے لائے آپ. ٹھیک ہے. عبدالصمد یعقوب صاحب، بلاول بھٹو صاحب نے آج یہ کہا کہ حادثے کے شکار افراد کو قربانی کا بکرا نہ بنایا جائے بلکہ غلام سرور خان صاحب مستعفی ہوں تاکہ آزادانہ کارروائی ہو سکے. کس حد تک ان کا یہ پوائنٹ ویلڈ ہے؟ دیکھیں جواد صاحب، دنیا میں جتنے بھی یہ ایئر حادثات ہوتے ہیں، جہاز کے حادثات ہوتے ہیں، اس میں 70% جو فگر ہے نا، وہ اس میں 3 فیکٹرز شامل ہوتے ہیں. ایک ہے ہیومن ایرر، ایک ہوتا ہے کہ ٹیکنیکل فالٹ، ایک ہوتا ہے ویدر آپ کا. ٹھیک ہے، یہ 3 فیکٹرز پہ یہ بیس کرتی ہے. یہ نہ تو غلام سرور صاحب کی انویسٹیگیشن ہے. غلام سرور صاحب کی جو تقریر ہے اس میں 2 پہلو ہیں. ایک انہوں نے یہ ذمہ دار ٹھہرایا کہ جی ہیومن ایرر تھا، کہ پائلٹ کی غلطی تھی. اچھا، یہ ایئر بس بھی اس میں انوالوڈ ہے، اوبویسلی مینوفیکچرر یورپ ہے، فرانس کی ٹیم آئی. کوئی اس میں کوئی بائسڈ یا کوئی اپنی طرف سے الزام نہیں لگایا جا سکتا کہ یہ ہیومن ایرر تھا یا یہ گورنمنٹ اس کو جس طرح سے مولڈ کرنا چاہے. لیکن یہ جو 860 میں سے 262 پائلٹ کا ذکر کیا گیا عبدالصمد یعقوب صاحب، پہلے تو ان کو سامنے لانا چاہیے تھا نا. یہ آپ صرف بات کر دی، اسٹیٹمنٹ دے دیا. دیکھیں میں آپ کو وہی بات بتا رہا ہوں کہ پہلا پہلو اس میں یہ ہے کہ ہیومن ایرر تھا یا ٹیکنیکل فالٹ تھا یا ویدر تھا. ویدر تو اوبویسلی نہیں تھا. انہوں نے ہیومن ایرر کا جو کہ 70% پوری دنیا کی جو فگرز ہیں، صرف پاکستان کے نہیں، پی آئی اے کے حادثات نہیں، پوری دنیا کے حادثات میں 70% ہیومن ایرر ہوتا ہے. اب بات آ جاتی ہے دوسرے پہلو پہ. دوسرا پہلو آ جاتا ہے وہ کہ کیا پائلٹ کی ڈگریاں جعلی تھیں. اگر تو جعلی والی ڈگری کی بات ہوتی ہے تو وہ ہم یہ ملبہ پچھلی حکومتوں پہ اس لیے نہیں ڈال سکتے کہ وقتاً فوقتاً پیریوڈیکلی ان کا پائلٹس کا ٹیسٹ ہوئے کرتے ہیں. ان کے سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں، ان کے ٹیکنیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں. یہ اگر 2 سال سے غلام سرور صاحب وزیر ہیں تو یہ ملبہ وہ کسی اور پہ نہیں ڈال سکتے کہ جی پچھلی حکومتوں میں ہمیں وہ پائلٹس دیے ایئر لائن میں جو جعلی ڈگریوں پہ تھے. جو ابھی بھی پائلٹ جن کی شہادت ہوئی ہے اس حادثے میں، وہ خود ایک ایکسپیرینس پائلٹ تھے. ہم ان پہ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ انسانی غلطی ہو سکتی ہے، مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کسی حوالے سے بھی اپنے ایکسپیرینس کے حوالے سے وہ لیک کرتے تھے یا وہ جہاز اڑا رہے تھے اور وہ جعلی ڈگری پہ اڑا رہے تھے. اس طرح سے تو ہو نہیں سکتا کہ بھئی وہ جعلی ڈگری پہ ایک جہاز اڑا رہے ہوں یا میں آج جا کے جہاز اڑانا شروع کر دوں. تو یہ تو ذمہ داری ہے ان کی، ہماری منسٹری کی ذمہ داری، ہماری گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ٹیسٹنگ تو پی آئی کی آج بھی ہو رہی ہے. وہ ری ایویلویٹ ہوتا ہے، ہر پائلٹ اس ٹیسٹ پروسیس سے گزرتا ہے. ٹھیک.
میں صدیق الفاروق صاحب آپ کا مختصر پوائنٹ لینا چاہوں گا، پھر مجھے بریک پر جانا ہے. آپ بلاول بھٹو صاحب کی اس بات سے متفق ہیں کہ غلام سرور خان صاحب کو پہلے مستعفی ہونا چاہیے، انہیں برخاست کیا جائے تاکہ آزادانہ کارروائی ہو سکے؟ کم از کم جس طرح کی باتیں غلام سرور صاحب نے کی ہیں اس کے بعد سے یقیناً انہیں ضروری مستعفی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، بریک پر جائیں گے. اس کے بعد خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی آج قومی اسمبلی میں ایک سٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے سیاسی اختلافات کو دشمنی میں بدل دی. بریک کے بعد تفصیلاً اس پر گفتگو کریں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک میں جمہوریت نہیں ہے. کیا واقعی میں ایسا ہے؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. خواجہ سعد رفیق نے آج قومی اسمبلی میں حکومت پر خوب لفظی تیروں کی بارش کی ہے. عبدالصمد یعقوب صاحب، خواجہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے سیاسی مخالفت کو دشمنی میں بدل ڈالا ہے اور اگلے 6 ماہ بعد ملک میں وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھانے کے لیے کوئی امیدوار نہیں ہوگا. دیکھیں، جہاں تک خواجہ سعد رفیق کی بات ہے، یہ اپوزیشن کے اور پی ایم ایل این کے وہ ان چند رہنماؤں میں اور ان چند اراکین اسمبلی میں شامل ہیں جن کی بات کو ہم سنجیدہ لیتے ہیں، کیونکہ وہ ایک سیزن پولیٹیشین ہیں اور ایک اسٹوڈنٹ پالیٹکس انہوں نے سٹارٹ کی ہے. جہاں تک یہ بات ہے کہ جی دشمنی میں بدل ڈالا ہے، نہیں، دشمنی میں نہیں بدل ڈالا، کیونکہ پچھلی جو بجٹ سپیچ کو سال میں وہ ایک بار بولتے ہیں. پچھلی بجٹ سپیچ کے بعد اگلے دن میری ان سے ملاقات ہوئی، ہم بغل گیر ہوئے، سب کچھ ہوا. جہاں تک انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ہم حکومت ہم سے ملتی نہیں یا ان سے ملاقاتوں کا یا سلسلہ وہ سلسلہ سب ہے. بٹ جہاں یہ کہنا کہ دشمنی نہیں، نہ تو ہماری کسی صدیق بھائی سے ہماری دشمنی ہے، نہ خواجہ صاحب سے ہماری دشمنی ہے، لیکن یہ ہر اس حد تک تو ہر ٹینیور میں الزام رکھتے رہتے ہیں کہ وہ دشمنی تو بے نظیر اور نواز شریف کی بھی تھی اور پھر وہ لندن جا کے وہ ایک معاہدہ ہو گیا. تو کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، ذاتی دشمنی کے حوالے سے اور انہوں نے وزارت عظمیٰ کے عہدے کے منصب کے بارے میں جو کہا کہ اتنا زیادہ خراب ہو گیا ہے کہ اگلے 6 ماہ بعد کوئی اس کا حلف اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. حلف کیوں اٹھائے گا کوئی؟ اگلے 6 مہینے بعد ایک منتخب وزیر اعظم کو 5 سال کا مینڈیٹ ملا ہے اور آج آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے بڑے اہم ہیں، اس کے بعد بہت کچھ تبدیل ہو سکتا ہے، پھر اس کے بعد موقع تو ملتا ہے اپوزیشن کو یہ سب کہنے کا. نہیں، وہ تو جب سے پرائم منسٹر حلف اٹھاتا ہے اس کو پہلے 100 دن اہم ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کے 6 مہینے ہوتے ہیں. نہیں سر، میں نے کچھ اور اشارہ میرا کسی اور جانب کہ آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ کہہ دیتے ہیں اگلے 6 ماہ بڑے اہم ہیں، اس کے بعد ہو سکتا ہے تبدیلی آ جائے. دیکھیں ہماری پارٹی کا ہمارے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی پارٹی کو اتنا زیادہ شعور دے دیا، اپنے ورکرز کو، اپنے فالوورز کو، اپنے ووٹرز کو، کہ ہمارے لیے کوئی اپوزیشن ان ہاؤس ہو، فلور پھر اس شعور پر پرائم منسٹر صاحب نے سرزنش کیوں کی فواد چودھری صاحب کی؟ دیکھیں، فواد چودھری صاحب کی جو باتیں تھی، جو پارٹی پالیسی ہماری یا جو اگر یہ شعور تھا تو پھر انہیں تھپتھپی دینی چاہیے تھی، نہ کہ ان کی سرزنش کی جانی چاہیے تھی. انہیں وارن کر دیا آئندہ وہ اس طرح کا بیان نہ دیں. دیکھیں یہ ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے پارٹی کا کہ جس کے اگر آپ کو انٹرنل کوئی اختلاف ہیں تو وہ آپ انڈور آپ اس کو ریزالو کریں گے، انڈور ڈسکس کریں گے، آپ پبلکلی اس کو ایڈریس نہیں کریں گے اگر آپ کو ایک دوسرے سے. اور میں صرف اس بات پہ فواد چودھری صاحب کو تو انہوں نے تو پھر سینسیبل وے میں سارا کچھ باتیں کی، اس بات میں اگر کنڈیم کیا جانا چاہیے تو وہ پھر ہمارے پنجاب کے وزیر اطلاعات بنتے. اگر کنڈیم کرنا چاہیے تو پھر ان کو کرنا چاہیے کہ اوپنلی پارٹی پالیسی کے اور گورنمنٹ کی پالیسی کے اگینسٹ جا کے آپ اس طرح سے اوپنلی اسٹیٹمنٹس نہ دیں. اگر کوئی اختلاف ہے تو اس کو ریزالو اندرونی اس میں اور کئی فورمز موجود ہیں جس میں بیٹھ کے ہم یہ اندرونی اختلافات کو ڈسکس کر سکتے ہیں. ڈاکٹر شادیہ صوبیہ صاحبہ، خواجہ صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ملک میں جمہوریت نہیں ہے. درست کہا انہوں نے؟ آپ سمجھتی ہیں، آپ متفق ہیں ان کی اس بات سے؟ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 11 سیٹوں پر صرف 11 ووٹوں پر حکومت کھڑی ہے، جب چاہیں گرا سکتے ہیں. دیکھیں جواد، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آصف علی زرداری صاحب نے اسی فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ہم آپ کو نہیں گرائیں گے، گریں گے آپ خود، اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اپنی پرفارمنس کی وجہ سے. تو دیکھیں ابھی جو بات جناب عبدالصمد یعقوب صاحب نے کی کہ ہم نے پارٹی کے ورکرز کو اور پارٹی میں بہت زیادہ شعور دے دیا ہے، وہ شعور تو ان کا ہمیں کنٹینر پہ بھی نظر آیا تھا، وہ شعور ہمیں ان کی الیکشن کیمپین میں بھی نظر آئی. اور ان کے شعور کی ہم کیا داد دیں کہ جو پارلیمانی لینگویج نہیں ہے وہ لینگویج تک یہ پارلیمنٹ آ گئے. تو اتنا شعور اگر انہوں نے اپنے پارٹی ورکرز کو دے دیا تو تھوڑا سا لیڈرشپ کوالٹی بھی اپنے چیئرمین صاحب کو، جو پی ٹی آئی کے صرف منسٹر ہیں، سلیکٹڈ پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں، ان کو بھی تھوڑا سا دے دیتے
کیونکہ مجھے جو لگتا ہے وہ یہ جو آپ کی لیڈرشپ کوالٹی ہوتی ہے وہی آپ کے فالوورز میں آپ کے پارٹی ورکرز میں جاتی ہے. جو شعور آپ کے میچورٹی آپ کی لیڈرشپ میں ہوتی ہے وہی آپ کے نیچے فالوورز کی طرف جا رہی ہوتی ہے, آپ کے لوگوں کی طرف جا رہی ہوتی ہے. تو جب آپ کے لیڈر ہی غیر پارلیمانی زبان استعمال کرتے ہوں, فلور آف دا ہاؤس پہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کر وہ بل جلاتے ہوں اور یہ اپنے ورکرز کو دے رہے ہیں, بتاتے ہیں کہ جب آپ پولیس والوں کے پاس جائیں تو 100 لوگ جائیں اور جو آپ کو روکے اس کو مارو. جب آپ یہ اپنے شعور اپنے ورکرز کو دیں گے تو پھر آپ دیکھیں یہ مکافات عمل ہے, جو آپ بوئیں گے وہی کاٹیں گے. تو اب وہی چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے, تو پھر آپ دیکھیں ان کے کیا کیا تعریفیں کریں. مراد سعید صاحب ہیں, فیصل واڈا صاحب ہیں, علی زیدی صاحب ہیں, کن کن کی میں تعریف کروں کہ جو جن کی پارلیمانی زبان ہے. ایک کی تو خود انہوں نے عبدالصمد یعقوب صاحب نے خود ہی نام لے لیا, جو جن کو پہلے وزیر اطلاعات کی سیٹ سے ہٹایا گیا تھا, پھر ان کو واپس لایا گیا صرف اسی بیس پہ کہ وہ بہت برا بولتے ہیں اور دوسروں کو بہت انسلٹنگ فیل کراتے ہیں. اسی ان کی جو کرائٹیریا ہے نا منسٹر بننے کی یا پارٹی میں رہنے کی, وہ صرف اور صرف ان کی گندی زبان ہے کہ آپ دوسرے کو کتنا نیچا دکھا سکتے ہو, اتنا ہی آپ کو تھپکی ملے گی, آپ کو ٹائیگر بولا جائے گا, آپ کو شیرو بولا جائے گا, آپ کو بیک اپ کیا جائے گا. یہ ان کی پارٹی کا کرائٹیریا ہے. اگر تمیز کی بات کریں تو آپ کو ان کی تمیز شروع سے لے کر فرام دا بگننگ کے چیئرمین سے لے کر باٹم تک آپ کو کہیں بھی آپ کو شعور یا تمیز نہیں ملے گی. ایون کہ آپ جی فلور آف دا ہاؤس پہ جو اسپیچز ہے وہ اٹھا کے دیکھ لیں, وہاں پہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. صدیق الفاروق صاحب, عبدالصمد صاحب نے ابھی کہا کہ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے, اس کو ذاتی دشمنی نہ سمجھا جائے جو اس وقت مقدمات چل رہے ہیں, اور آپ بھی متفق ہیں کہ اس طرح کی صورتحال خدا نخواستہ پیدا ہونے والی ہے کہ 6 ماہ بعد کوئی پرائم منسٹر کے عہدے کا حلف نہیں اٹھائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی حکومت کے اتحادی چودھری شجاعت حسین صاحب نے یہ بات 4-5 مہینے پہلے کہی ہے کہ اگر 6 مہینے یہ معاملات اسی طرح چلتے رہے تو وزارت عظمیٰ کا امیدوار نہیں ملے گا. آج سعد رفیق صاحب نے 4-5 مہینے کے بعد وہ بات دہرائی ہے, اور اس بات کی بنیاد وفاقی وزیر فواد چودھری کے وائس آف امریکہ کو دیے گئے انٹرویو میں یہ بنیاد خود عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے کہ جناب ہم اگر آپ نے کام نہ کیا تو جو صورتحال ہے 6 مہینے کے بعد ہمارے ہاتھ سے معاملات نکل جائیں. اور یہی وجہ ہے کہ کچھ اور لوگ جیسے کہ کہا جا رہا ہے اور فواد چودھری نے بھی کہا, اور یہ جناب جیسا کہ اپنا عبدالصمد صاحب نے یہ کہا ہے کہ پنجاب کا ایک جو چیتا ہے وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے, تو اسی لیے کچھ لوگ اور اپنا سر جو ہے وہ پیش کرتے ہیں کہ ہما اس پر بٹھا دیجئے, کہ انہیں معلوم ہے کہ جناب یہ ہما کسی نے بٹھایا ہے, یہ ووٹوں کے ذریعے نہیں بنے ہوئے, تو ہما اگر وہ بٹھاتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب کے مقابلے میں وہ زیادہ اہل اور زیادہ تجربہ کار ہیں, لہذا ان کے سر پر ہما بٹھا دیجیے گا. اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ جو بات خواجہ سعد رفیق صاحب نے کی ہے وہ ٹھوس بنیادوں پر کی ہے. رہ گئی دشمنی اور دوستی کی بات, دیکھیں معقول لوگ اور معقول سیاسی لوگ اور سیاسی کارکن سیاسی اختلافات کو دشمنی نہیں بناتے, لیکن تحریک انصاف کے اندر معقول لوگوں کی, یا جس طرح عبدالصمد صاحب نے آج بات کی ہے, پہلے بھی ان سے باتیں ہوئی ہیں, اس طرح کے لوگ بہت کم ہیں. اس پارٹی کے جو خود لیڈر ہیں عمران خان صاحب, ان کی زبان, ان کا بیان, ان کا رویہ, ان کا تکبر, ان کی انا پرستی, یہ ساری باتیں جو ہیں وہ سیاسی نہیں ہیں, وہ جمہوری نہیں ہیں, وہ کچھ اور ہیں. اپوزیشن کہتی ہے کہ آؤ میثاق معیشت کرتے ہیں, وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں. اپوزیشن کہتی ہے کہ کرونا پہ اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے, وہ اپنی تقریر سنا کے بھاگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں میری کوئی بڑی اہم مصروفیت ہے. قوم زندگی اور موت کے مرحلے سے گزر رہی ہے, اور ان کو اس زندگی اور موت کے مرحلے سے کوئی اور چیز زیادہ عزیز اور زیادہ مصروف ٹھیک, اس لیے دشمنی میں نہ کہوں یا عبدالصمد یعقوب صاحب نہ کہیں, آپ نہ کہیں,
لیکن عمران خان صاحب اور ان کے چند چیتے جو ہیں انہوں نے دشمنی بنائی ہوئی ہے. اے آر ڈی جب بنی تو واقعی سیاسی پارٹیوں میں دشمنی ختم ہو گئی تھی, ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہو گئی تھی. پھر عمران خان صاحب کو لا کے اس ورکنگ ریلیشن شپ کو ختم کر کے پھر گالی گلوچ شروع کر دی گئی اور پھر دشمنی کے بیج بو دیے گئے. اس اے آر ڈی میں بھی تو عمران خان صاحب تھے نا سر؟ جی ان کی حیثیت کوئی نہیں تھی اس وقت. چلیں ایک بریک کی طرف چلتے ہیں, اس کے بعد ہم بات کریں گے این آر او کے حوالے سے. ملکی سیاست میں ایک بار پھر سے این آر او کی گونج ہے. صاحب ایک بار پھر سے اس بات کے دعوے دار ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ان سے این آر او مانگ رہے ہیں. ویلکم بیک. ملکی سیاست میں ایک بار پھر این آر او کی گونج ہے. ڈاکٹر شازیہ صوبیہ صاحبہ, پہلے آپ سے اس کا موقف لوں گا. شازیہ عطا مری ملاقات کرتی ہیں مراد سعید صاحب سے. مراد سعید صاحب اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ ان سمیت پیپلز پارٹی کے 7 ایم این ایز ہیں جو این آر او مانگ رہے ہیں. سر کٹوا دوں گا لیکن سٹیٹس کو کے ساتھ نہیں ملوں گا. جواد, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہیں, جب سے یہ لوگ این آر او کی بات کر رہے ہیں, تو کسی ایک کا نام تو ابھی تک انہوں نے لیا نہیں. اور جہاں تک انہوں نے شازیہ صاحبہ کا نام لیا ہے تو وہ تو ایک جرنل بات ہوئی تھی, اور روٹین میں ہم لوگ گورنمنٹ کے لوگوں سے بات کرتے ہیں. اگر یہ لوگ ان کو اس طرح سے این آر او کا نام دے کے اگر کرنا چاہیں گے تو مجھے لگتا ہے پھر یہ جو تھوڑی بہت بات چیت ہوتی ہے وہ بھی یہ ختم کرنا چاہتے ہیں, تو وہ الگ بات ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو یا اپوزیشن میں سے کسی کو این آر او چاہیے ہوتی. اگر این آر او کی بات ہوتی تو خورشید شاہ صاحب 10 مہینوں سے ڈاکٹر صاحب پھر ایسا کیوں ہوا کہ 7 ایم این ایز کو جب مراد سعید صاحب نے این آر او نہیں دیا تو مراد سعید صاحب کے والد سے ملاقات کرنی پڑ گئی؟ دیکھیں جی, یہ تو باتیں, ان کی باتیں تو کبھی ختم نہیں ہوں گی. یہ باتیں کرتے ہی جائیں گے اور یہ صرف باتیں ہی کر سکتے ہیں. کبھی آپ کو انہوں نے پروف دیا کہ ان سے جن ایم این ایز نے بات کی ہے ان کے آپ کو نام بتائے انہوں نے, یا جو ملاقات ہوئی تھی وہ کس سلسلے میں ہوئی تھی, کیا آپ کو وہ ڈیٹیل دی؟ دیکھیں اس طرح سے تو جب یہ اپوزیشن میں ہوتے تھے تو یہ بھی گورنمنٹ کے لوگوں کے ساتھ جا کر بیٹھتے تھے, لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے مل کے اپنے کام کرواتے تھے یا باتیں کرتے تھے. تو کیا اس کو بھی آپ این آر او میں کاؤنٹ کریں گے؟ یہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوتی ہے کہ اگر گورنمنٹ والوں سے اپوزیشن نے بات کر لی تو وہ این آر او میں کاؤنٹ ہو جائے گی. میں آپ سے یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ آصف علی زرداری صاحب کا, محترمہ فریال ڈالپور صاحبہ کا یا خورشید شاہ صاحب کا جس طرح سے ٹرائل کیا گیا ہے وہ این آر او کے زمرے میں نہیں آتا. اگر این آر او کی بات ہوتی تو اب تک ان کی بیل بھی ہو چکی, بلکہ کیس بھی خارج ہو چکے ہوتے. پاکستان پیپلز پارٹی وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ این آر او مانگ رہے ہیں لیکن این آر او دیا نہیں جا رہا. بھئی مانگ کون رہا ہے؟ آپ نام تو سامنے لائیں, نام تو نام لائے نا. شازیہ مری صاحبہ کا نام لے کر آگئے, باقی 6 ایم این ایز کا نام وہ بھی نہیں لے کے وہ بھی سامنے آ جائیں گے. دیکھیں وہ صرف ہواؤں میں باتیں کر رہے ہیں. اس طرح سے تو وہ ابھی آپ کے سامنے پی ایم ایل این کے بھی نام کر دیں گے کہ 10 ایم این ایز جو ہے ان سے ملنے کے لیے آ تو گئے. شازیہ صاحبہ نے اس کو کلیئر بھی کیا کہ ہاں انہوں نے ملاقات کی تھی, 1 سال پہلے بھی کی تھی. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ ہے. صدیق الفاروق صاحب آپ جی سر. میں یہ کروں گا اور بنیاد پر بات کر رہا ہوں. جی جی بالکل. بات تو یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب اس ملک کے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہیں خدا نخواستہ, کہ ملک میں آئین اور قانون نہیں ہے اور وہ جس کو چاہیں این آر او دے دیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اپنے بقول اور فواد چودھری کے بقول 6 مہینے ہیں. ڈوبتی کشتی کا ناخدا, اس سے کوئی کیا این آر او لے گا جس کی کارکردگی کا یہ عالم ہے کہ جی ڈی پی تباہ ہو گئی ہے, مائنس میں چلی گئی ہے, 2 کروڑ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں اور مزید بے روزگار ہونے والے ہیں. 3800 ارب روپے کا خزارے کا بجٹ ہے کہ اگر یہ رہ جاتے ہیں سال تو کئی منی بجٹ آئیں گے اور کتنی مہنگائی بڑھے گی اور کتنے لوگ بے روزگار ہوں گے. پھر ابھی تو چلے تو 4 مہینے کے لیے آئی ایم ایف والوں نے دے دی ہے مہلت, پھر آئی ایم ایف والے بھی ساتھ آ جائیں گے, قرضے بھی, اور آپ نے تجارت کو بھی, اپنا زراعت کو بھی تباہ کر دیا, آپ نے صنعت کو بھی تباہ کر دیا, آپ نے برآمدات کا بھی بیڑا غرق کر دیا. درآمدات سے کچھ ڈیوٹی ملتی تھی, درآمدات بھی ختم ہو گئی. آپ کون آپ سے کیوں لے گا کوئی این آر او؟ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ جی عبدالصمد یعقوب صاحب, ایک تو بڑا ہم آخر میں پوائنٹ صدیق الفاروق صاحب نے چھوڑ دیا. دوسرا, کیا واقعی کوئی این آر او ہونے والا ہے؟
دیکھیں جواد صاحب، پہلے تو آپ نے مجھے ایک منٹ ان انٹرپٹیڈ دینا ہے جی جی کہ جتنی گفتگو ہوئی یہ پہلے کو بھی میں رسپونڈ کرنا چاہوں گا. میرے ساتھ 2 اپوزیشن کے اس وقت لیڈرز موجود ہیں. جب ہمارے وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان نے بیان دیا ہمارے وزیر سائنس ٹیکنالوجی کے بارے فواد چودھری کے بارے میں نے اس کو کنڈیم کیا. میں نے اوپنلی کنڈیم کیا. میں نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے کنڈیم کر رہا ہوں اس کو. ان میں اتنی آڈیسٹی نہیں ہے کہ یہ اتنی آڈیسٹی شو کریں کہ یہ اپنے کسی لیڈر یا اپنے کسی سیاسی اس کے بارے میں کوئی ایک سٹیٹمنٹ دے سکے، کیونکہ دے آر ٹرینڈ کہ انہوں نے یس سر راجر، ان کے علاوہ انہوں نے کبھی یس سر نو سر انہوں نے سیکھا ہی نہیں. ہمیں ان 23 سالوں میں 24 سالوں میں، کیونکہ میں بنیادی فاؤنڈنگ ممبر ہوں پی ٹی آئی کا، ہمیں تو اپنے لیڈر سے بھی اختلاف سکھایا گیا ہے. یہ ہماری بنیادی ٹریننگ ہے. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ اختلاف کا جو فورم ہے اس کو ریزالو کرنے کا فورم ڈیفرنٹ ہوتا ہے. یہ ایک بنیادی نقطہ ہے. دوسری بات یہ کہ جو انہوں نے این آر او کی بات کی، یہ بات ان کی درست ہے کہ کوئی اتھارٹی نہیں ہے مراد سعید کے پاس کہ وہ یہ این آر او دے سکے، کیونکہ نیشنل ریکنسیلیشن آرڈر مشرف کے دور میں صدارتی آرڈیننس کے تحت آیا تھا، اور اس میں کافی سارے سیاستدانوں نے بشمول نون لیگ، پی پی اور ایم کیو ایم نے وہ مستفید ہوئے. ابھی نہ تو کوئی ایسا صدارتی جو ہمارے وزیر مواصلات ہے، نہ تو وہ کوئی پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے کہ وہ آپ کو کوئی این آر او دے سکے، نہ یہ ملنا ملانا. اگر ایک ایم این اے نے، اور دوسری بات، اگر انہوں نے کہا کہ مجھے ایک ایم این اے نے گالیاں دی فلور آف دا ہاؤس اور رات کو قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا، پروگرام کا وقت ختم ہوا. عبدالصمد یعقوب صاحب، صدیق الفاروق صاحب، ڈاکٹر شازیہ صوبیہ صاحبہ، آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. پروگرام آپ نے دیکھا ناظرین، اپوزیشن کچھ بھی کہے لیکن حکومتی وزراء کے بیانات، آپس کی ملاقاتیں اس بات کی غمازی کر رہی ہیں کہ سب کچھ بہت اچھا بھی نہیں ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.